नावल हिजर वाजिब नहीं। राइटर किंजा उल हया, किस्त नंबर 5। दुराब गढ़ आया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, कपड़ों की हालत भी बहुत ख़राब थी। सारी रात सिगरेट पीकर उसने अपना हुलिया ही ख़राब कर लिया था। बल्किस बेगम ने अपने बेटे की ये हालत देखी तो रोने लगी। बेटा, शांजल जा चुकी है, बाबा जान बोले। दुराब ने सख्ती से आंखें मैच ली, जैसे ये सुनकर उसे बहुत तकलीफ़ हुई हो। मुझे पता है बाबा जान, और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया। अपना सूटकेस निकाला और सामान रखने लगा। ज़ावियार और बल्किस बेगम दुराब के कमरे में आए तो वो अपना सामान बैग में रख रहा था। बेटा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? बल्किस बेगम बोली। भाई, मैंने आज आर्मी ज्वाइन कर ली है, मैं वहीं जा रहा हूँ, मुझे आज ही पहुँचना है वहाँ। दुराब बल्किस बेगम का जवाब दिए बगैर ज़ावियार से मुखातिब हुआ। ये तुमने क्या किया बेटा? शांता चली गई, अब तुम भी जा रहे हो? तुम अपना सामान रखो, कहीं नहीं जा रहे तुम। बल्किस बेगम उसके हाथ से कपड़े लेकर बोली। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बदला पूरा हुआ। अब मैं जो भी करूं, आपको उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। दुराब ज़ख्मी लहजे में बोला। दुराब की बात सुनकर बल्किस बेगम तड़प गई। बेटा, मैं तुम दोनों की गुनाहगार हूँ, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन मेरे घर को ऐसे वीरान करके नहीं जाओ। बल्किस बेगम रोते हुए बोली। दुराब, तू पागल तो नहीं हो गया है? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? ज़ावियार बोला। मेरी ज़िंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी है भाई। सब ने मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। पहले अपनी माँ का वादा पूरा किया, फिर शांजल की नफ़रत बर्दाश्त की। अच्छा है ना, इतनी दूर चला जाऊँगा, ना कि मेरी शक्ल देखने को तरसेंगे। दुराब बोलकर वाशरूम चला गया। बेटा, इसे रोको, मुझे सज़ा देनी है तो दे दो, लेकिन उससे कहो यहाँ से ना जाए। बल्किस बेगम रोते हुए बोली। अम्मी, आपका बेटा बहुत ज़िद्दी है, वो एक बार ठान लेता है तो पूरी करके छोड़ता है। अभी ये बहुत तकलीफ़ में है, उसे इसके हाल पर छोड़ दें। ज़ावियार बोला और बल्किस बेगम को लेकर नीचे आ गया। वो मुसलसल रो रही थी। दुराब सामान लेकर नीचे आया और बाबा जान के गले लगा। बाबा जान जानते थे कि दुराब ने आर्मी ज्वाइन की है। ये इसका बहुत पुराना ख्वाब था और आज उसे बहाना मिल गया था। बाबा जान, इजाज़त दें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे सुकून मिले। दुराब बोला। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाबा जान उसे थपकी देकर बोले। लाउंज में सब जमा थे। अल्लाह हाफिज़। दुराब इतना बोलकर बिना किसी से मिले अपना सामान उठाकर बना चला गया। मेरा बेटा मुझसे बदगुमान हो गया है, वो मुझसे बिना मिले ही चला गया। बल्किस बेगम वहीं सोफे पर बैठकर तड़प कर रोने लगी। कनीस चची उनको गले लगाकर तसल्ली देने लगी। इशाल भी अपने आप को कसूरवार समझने लगी। बल्किस वजाहत खान, आपको उस बच्ची की आह लग ही गई आखिर। वजाहत खान बल्किस बेगम को देखकर तंजिया मुस्कुराए। आप भी ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों की दुश्मन हूँ? बल्किस बेगम रोते हुए बोली। ज़ाहिर सी बात है कि सब आपकी गलती है। क्या ज़रूरत थी दुराब को बढ़ावा देने की? अपने एक बच्चे का बदला लेने के लिए दूसरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर ली। हम सब आपको समझाते रहे, लेकिन आप नहीं मानी। अब भुगते सारी ज़िंदगी। आपने सिर्फ अपने आप से बुरा नहीं किया है, बल्कि हमसे भी हमारा बेटा छीन लिया है। इसके लिए हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। बाबा जान गुस्से से बोलकर अपने कमरे में जाने लगे, फिर रुक कर वापस पलटे। बेगम, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके बेटे को शांजा से मोहब्बत नहीं हुई, बल्कि उसे इश्क हुआ है। मोहब्बत की दुनिया से तो इंसान वापस पलट सकता है, लेकिन इश्क की दुनिया में वो फना हो जाता है, पलटता नहीं है। इतना बोलकर वजाहत खान चले गए। बाबा जान की बातें सुनकर बल्किस बेगम और ज़्यादा हिचकियों से रोने लगी। आज जो कुछ बाबा जान ने कहा था, ठीक ही तो कहा था। बी जान और शांजल सवाद पहुँचे तो रात हो चुकी थी। वो घर के अंदर आए और लाउंज में बैठ गए। घर छोटा था लेकिन बहुत प्यारा था। दीवारों से लेकर फर्नीचर, शोपीस, कारपेट, हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। शांजल पूरे घर को तवज्जो से देखने लगी। तुम्हें घर पसंद आया? बी जान ने पूछा। बहुत प्यारा है बी जान, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा। शांजल खुशी से मुस्कुराते हुए बोली। दुराब ने बनवाया है मेरे लिए। बी जान का इतना बोलना था कि शांजल के मुस्कुराते लब सुकरे। अस्सलाम वालेकुम बी जान, कैसी हैं आप? और बीबी जी कैसी हैं? एक 45 साल लगभग औरत ने आकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, तुम कैसी हो और छोटू कैसा है? बी जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, वो औरत बोली। रुखसाना, ये मेरी बेटी है शांजल, बी जान तारुफ करवाते हुए बोली।
السلام علیکم بی بی جی، رخسانہ نے دوبارہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شانزل نے جواب دیا۔ شانزل یہ ہمارے گھر کے فرد جیسے ہیں، ہمارے پیچھے گھر کا یہی خیال رکھتے ہیں، بی جان بولی۔ شانزل نے ہاں میں گردن ہلائی۔ بی جان میں کھانا لگا دوں؟ رخسانہ بولی۔ ہاں لگا دو، کھانا کھا کر ہم آرام کریں گے، بہت تھک گئے ہیں، بی جان بولی۔ بی جان اور شانزل نے کھانا کھایا۔ رخسانہ شانزل کو اس کا کمرہ دکھا دو، وہ بھی بہت تھک گئی ہے، اور مجھے میرے کمرے میں پہنچا دو، بی جان بولی۔ آئیں بی جان، میں آپ کو کمرے میں پہنچا دوں، شانزل اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں بیٹا، تم بھی بہت تھک گئی ہو، رخسانہ لے جائے گی مجھے، بی جان بولی۔ نہیں بی جان، میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں کمرے میں، شانزل بی جان کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ بی جان کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آئی تو رخسانہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آئیں بی بی جی، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں، رخسانہ بولی۔ پلیز یہ بار بار مجھے بی بی نہ بولا کرے، شانزل تنگ ہو کر بولی۔ وہ میں آپ کا نام کیسے لوں بی بی جی، رخسانہ بولی۔ اچھا چھوڑے، میرا کمرہ کہاں ہے، شانزل بولی۔ جی یہ دائیں ہاتھ والا، رخسانہ اشارہ کرتے ہوئے بولی اور سامان اٹھا کر آگے چلنے لگی۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے، شانزل نے پوچھا۔ جی میرے شوہر عبداللہ جن کے ساتھ آپ آئی ہیں، اور میرا بیٹا چھوٹو ہے، رخسانہ بولی۔ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے، شانزل نے پوچھا۔ جی ابو بکر، پیار سے سب چھوٹو کہتے ہیں، رخسانہ بولی۔ اتنا پیارا نام ہے، چھوٹو کیوں بلاتے ہو، شانزل بولی۔ وہ بی بی جی دراب بائی بولتے تھے تو سب عادت ہو گئی، رخسانہ نے جواب دیا تو شانزل خاموش ہو گئی۔ کمرے میں پہنچے تو کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، کمرے کی ہر چیز وائٹ تھی۔ یہ گھر بھی 2 منزلہ تھا، نیچے 3 کمرے، لاؤنج، کچن اور باہر چھوٹا سا لان تھا۔ یہاں کا موسم زیادہ تر ٹھنڈا ہی رہتا تھا۔ اوپر بھی 3 کمرے تھے جو فی الحال بند تھے، آخری ٹیرس تھا جہاں گملوں میں رنگ برنگی پھول لگے ہوئے تھے۔ صبح شانزل اٹھی، نماز پڑھی، باہر آئی تو بی جان لاؤنج میں شال اوڑھے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بی جان، شانزل نے سلام کر کے اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، شال اوڑھ لو، بی جان اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ جی بی جان، شانزل بول کر شال لینے چلی گئی۔ باہر آ کر کچن میں گئی تو رخسانہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ السلام علیکم بی بی جی، رخسانہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، رخسانہ آپا مجھے دے، میں ناشتہ بنا دوں، شانزل بولی۔ ارے نہیں بی بی جی، میں بنا دوں گی، اگر بی جان کو پتہ چلا تو ناراض ہو جائیں گی، رخسانہ بولی۔ میں بی جان سے خود بات کروں گی، اب سے کچن میں سنبھالوں گی، اور آپ کے گھر کے چھوٹے موٹے کام دیکھ لینا، اتنا بول کر شانزل کام پر لگ گئی۔ مورے، ایک خوبصورت سا بچہ گوڑا چٹا سا رخسانہ کو پکارنے لگا، عمر تقریباً 12 سال تھی۔ پہلے سلام کرو بی بی جی کو، رخسانہ شانزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم بی بی جی، بچہ بولا۔ وعلیکم السلام، تم ابو بکر ہو نا، شانزل بولی۔ شکر ہے آپ نے تو مجھے نام سے پکارا، ورنہ یہاں تو سب مجھے چھوٹو ہی بولتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ابو بکر ہی کہہ کر بلاؤں گی، اب خوش، شانزل اس کے گال کھینچ کر بولی۔ اور یہ کیا، آپ آج اسکول نہیں گئی، شانزل انڈے بناتے ہوئے بولی۔ بی بی جی اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا، ہر آئے دن بہانے سے چھٹیاں کرتا ہے، اب میں دراب بھائی سے اس کی شکایت کروں گی، رخسانہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، آج سے میں اسے پڑھاؤں گی، اب کسی سے کچھ نہیں بولنا، شانزل بولی۔ سچی بی بی جی، اگر یہ سدھر گیا تو میں آپ کو بہت دعائیں دوں گی، رخسانہ خوشی سے بولی۔ میں بگڑا کب ہوں مورے، بس پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہوں، ورنہ میں بہت اچھا بچہ ہوں، یقین نہیں آتا تو دراب بھائی سے پوچھ لیں، ابو بکر بولا۔ بار بار دراب کا نام سن کر شانزل سپاٹ ہو گئی۔ رخسانہ آپا، آپ ناشتہ لگائے اور تم بہت بولتے ہو، شانزل اس کے گال کھینچ کر بولی۔ یہ آپ اور دراب بھائی میرے گال کیوں کھینچتے ہیں، ابو بکر اپنے گال سہلاتے ہوئے بولا۔ شانزل نے کوئی جواب نہیں دیا، جتنا وہ دراب کے ذکر سے بچنا چاہتی تھی اتنا ہی سب اس کا گھر اس میں نام لیتے تھے۔ رخسانہ نے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگایا، ابو بکر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیٹا یہ کیا تم نے یہاں بھی کچن سنبھال لیا، بی جان بولی۔ میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی بی جان، اگر کچن سنبھال لوں گی تو کچھ نہیں ہوگا، شانزل بولی۔ آپ کو پتہ ہے بی بی جی، پہلے مجھے آپ ہی بولو، شانزل نے ابو بکر کو ٹوکا۔ آپ ہی، میرے پاس ٹیبلٹ بھی ہے، مجھے دراب بھائی نے لا کر دی تھی، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ابو بکر خوش ہو کر بتانے لگا۔ دراب کے نام پر شانزل چپ ہو گئی۔ کیا ہوا آپ ہی، ابو بکر بولا۔ آئندہ میرے سامنے ان کا نام مت لینا، اتنا بول کر شانزل کمرے میں چلی گئی، سب اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بی جان شانزل کے کمرے میں آئیں۔ پیچھے رخسانہ ایک ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے پکڑے اور ایک ہاتھ بی جان کا تھام رکھا تھا۔ ارے بی جان، آپ کیوں آ گئی، مجھے بلا لیا ہوتا،
شانزل بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، تم نے ناشتہ نہیں کیا تھا نا، اس لیے میں اپنی بیٹی کو خود ناشتہ کروانے آ گئی، بی جان بولی۔ رخسانہ ناشتہ رکھ کر چلی گئی۔ بی جان نے ایک نوالا بنا کر شانزل کے منہ میں ڈالا۔ تمہیں چھوٹو کی بات بری لگی بیٹا، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، دوراب کے دادا پر دادا کے وقت کے ہیں، ان کے پرکھوں نے اپنا نام کمایا ہے اور بہت وفادار ہیں۔ دوراب تو ان کے باپ بھائی بیٹے جیسا ہے۔ عبداللہ ہمارا ڈرائیور ہے، لیکن وہ دوراب کے لیے بھائیوں جیسا ہے۔ رخسانہ بہن جیسی ہے اور چھوٹو کے اوپر تو دوراب اب کچھ برداشت نہیں کرتا۔ بیٹا وہ بچہ ہے، کبھی دوراب کا نام لے بھی لے تو برداشت کر لیا کرو، بچوں کے ذہن ویسے بھی کچے ہوتے ہیں۔ بی جان شانزل کو سمجھا بھی رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے ناشتہ بھی کروا رہی تھی۔ جی بی جان، شانزل بولی اور سوچنے لگی کہ جہاں بھی اسے دوراب کا نام سننے کو ملے گا۔ شام کو شانزل چھوٹو کو پڑھانے بیٹھ گئی، اس کی ڈائری چیک کی تو وہ پوری خالی تھی، کام بھی انکمپلیٹ تھا۔ ابو بکر تم اسکول میں کیا کرنے جاتے ہو؟ تمہارا کوئی بھی کام کمپلیٹ نہیں ہے، ڈائری پوری خالی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم 6 کلاس میں کیسے پہنچ گئے؟ رخسانہ آپا کل اس کے اسکول جائیں گی اور اس کا سارا کام لے کر آئیں گی۔ کل سے یہ روز صبح آپ کے ساتھ آئے گا اور میرے سامنے اپنا سارا کام پورا کرے گا، اس کے تو فائنل ایگزامز سر پر ہیں۔ حد ہے لاپرواہی کی، اور تم ہر وقت ٹیبلٹ چلاتے رہتے ہو نا، لاؤ مجھے دو، آج سے نہیں چلاؤ گے، شانزل غصے سے بولی۔ چھوٹو بھی سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ پر آپی وہ تو میں دوراب بھائی سے بات کرنے کے لیے چلاتا ہوں، اتنے دنوں سے ان کا فون نہیں آیا۔ آپ کو تو پتہ ہوگا نا، وہ آپ کو تو فون کرتے ہوں گے نا، چھوٹو سر اٹھائے معصومیت سے بولا۔ وہ مجھے کیوں فون کریں گے، اور تم میرے سامنے بہانے نہیں بناؤ، شانزل بولی۔ آپ ان کی بیوی ہیں، آپ کو نہیں کریں گے تو کسے کریں گے، چھوٹو بولا۔ چپ، بالکل چپ، پڑھائی پر دھیان دو، شانزل بولی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے، دوراب بھائی بھی پڑھائی میں بالکل میری طرح تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا، پھر بھی دیکھے نا، بڑے آدمی بن گئے، چھوٹو بولا۔ چھوٹو، شانزل چلائی۔ اچھا اچھا، اب میں نہیں بولوں گا، اتنا بول کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شانزل اس کی معصومیت بڑی باتیں سن کر مسکرا دی۔ بلقیس بیگم بیمار رہنے لگی، دن ہفتوں مہینوں سالوں میں بدلنے لگے۔ دوراب کا 5-6 مہینے میں ایک بار بابا جان کے پاس فون آ جاتا، وہ سب کا حال چال پوچھتا، بابا جان گھر آنے کا بولتے تو وہ ٹال مٹول کر جاتا۔ وہ بی جان کو بھی کال کرتا تھا، جب شانزل کو پتہ چلا کہ دوراب کی کال ہے تو وہ اس جگہ سے ہی غائب ہو جاتی۔ چھوٹو بھی دوراب سے ویڈیو کال پر بات کرتا، وہ شانزل کے بارے میں ہر بات بتاتا اور آج شانزل کی شکایت بھی لگاتا، جس پر دوراب ہنس دیتا۔ آج شام کو چھوٹو کے موبائل پر دوراب کی ویڈیو کال آئی، شانزل کچن میں کام کر رہی تھی۔ چھوٹو کیا کر رہے ہو؟ دوراب بولا۔ ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں، اگر آپی کو پتہ چلا تو بہت غصہ کریں گی، چھوٹو آہستہ آواز میں بولا۔ چھوٹو ٹیسٹ یاد ہو گیا؟ شانزل کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے بولی۔ چھوٹو ہڑبڑا گیا اور غلطی سے بیک کیمرہ آن ہو گیا، جس میں شانزل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شاید نہا کر نکلی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، مہندی کلر کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر شال اوڑے نکلی سی وہ سادگی میں بھی دوراب کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوراب سن ہو گیا اسے دیکھ کر۔ چھوٹو نے گھبراہٹ میں کال کاٹ دی اور اپنا ٹیسٹ یاد کرنے لگ گیا۔ رات کو چھوٹو سونے کے لیے لیٹا تو دوراب کی کال آ گئی۔ چھوٹو سوئی تو نہیں؟ دوراب بولا۔ نہیں بھائی، تیاری کر رہا ہوں سونے کی، چھوٹو بولا۔ میری بات غور سے سن، کل جب تم پڑھنے جاؤ گے تو مجھے ویڈیو کال لگا کر بیک کیمرہ آن کر دینا اور وہاں رکھنا جہاں سے شانزل نظر آتی ہو، دوراب تفصیل سمجھاتے ہوئے بولا۔ پر بھائی وہ تو مجھے ٹیبلٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، چھوٹو بولا۔ میں کون سا تجھے ہاتھ میں لے کر چلانے کو بول رہا ہوں، کیمرہ آن کر کے سائٹ پر رکھ دینا، دوراب بولا۔ اب خود کیوں نہیں کال کرتے انہیں، چھوٹو بولا۔ وہ ناراض ہے مجھ سے، دوراب اداسی سے بولا۔ تو آپ منا لینا انہیں، چھوٹو مشورہ دیتے ہوئے بولا۔ اچھا چل فون رکھ، صبح اسکول بھی جانا ہے نا، دوراب بات بدلتے ہوئے بولا۔ اچھا میری بات تو سنیں، چھوٹو جلدی سے بولا۔ جلدی بول، دوراب بولا۔ پتہ نہیں مجھے آپ کو یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں، پر میں بتا دیتا ہوں، چھوٹو بولا۔ کون سی بات؟ دوراب بے چینی سے بولا۔ سامنے والے قدوسی صاحب کو تو جانتے ہیں نا، چھوٹو بولا۔ ہاں جانتا ہوں، دوراب بولا۔ ان کے وہی بیٹے جن کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، وہ آپی کو تنگ کرتے ہیں، میں مورے اور آپی کبھی کبھار گھر کا سامان لینے جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے گندی باتیں کرتے ہیں، ایک بار میں نے انہیں پتھر بھی مارا تھا، ایک بار انہوں نے آپی کا ہاتھ پکڑا تھا تو آپی نے ان کو تھپڑ مار دیا تھا۔ آپی اس دن مورے کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، کہہ رہی تھی کہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بی جان کو بھی بتانے سے منع کر دیا۔ اب آپی کے باہر کے کام بابا اور مورے کرتے ہیں،
چھوٹو تفصیل بتا کر خاموش ہو گیا۔ یہ سب سن کر دراب کی غصے سے رگیں تن گئی۔ چھوٹو تیرے بابا ابھی جاگ رہے ہیں؟ دراب بولا۔ جی جاگ رہے ہیں، چھوٹو بولا۔ فون دے انہیں، دراب بولا۔ چھوٹو نے فون لا کر اپنے بابا کو دیا۔ آگے سے دراب کی باتیں سن کر عبداللہ کو پسینہ آنے لگا۔ جی بھائی، جیسا آپ نے بولا ہے ویسا ہی ہوگا، عبداللہ پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ پیچھے سے دراب نے غصے سے کال کاٹ دی۔ دوسرے دن چھوٹو کے ہاتھ میں شانزل نے ٹیبلٹ دیکھا تو لے کر آف کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ روز چھوٹو سے ٹیبلٹ لے کر رکھ دیتی اور چھٹی کے ٹائم نکال کر دے دیتی۔ دراب بھی چھوٹو سے ناراض ہو گیا۔ بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ مجھ سے ٹیبلٹ لے کر رکھ لیتی ہیں اور پھر چھٹی کے ٹائم نکال کر دے دیتی ہیں۔ چھوٹو معصوم بن کر بولا۔ تو کسی کام کا نہیں ہے، میرا ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکا؟ دراب نے غصے سے بول کر اس کی کال کاٹ دی۔ دوسرے دن بی جان کے گھر کے باہر بہت شور تھا۔ کیا ہوا عبداللہ، باہر شور کیسا ہے؟ بی جان عبداللہ سے بولی۔ بی جان پتہ نہیں کسی نے قدوسی صاحب کے بیٹے کو بہت مارا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے ہیں، عبداللہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ رخسانہ بھی منہ پھیر کر کچن میں گھس گئی۔ بڑا افسوس ہوا سن کر، بیچارے قدوسی صاحب کا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ میں تو نہیں جا سکتی، میری طرف سے تم ان سے عیادت کر لینا، بی جان عبداللہ سے بولی۔ جی بی جان، میں عیادت کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں، عبداللہ بولا۔ اب ان کی عیادت کر کے عبداللہ کو اپنی شامت نہیں بروانی تھی، بس بی جان کو تسلی دی۔ اسی طرح 8 سال گزر گئے۔ ان 8 سالوں میں دراب ایک بار بھی گھر نہیں آیا، بس کال کر کے حال احوال کرتا اور شانزل کی خبر چھوٹو سے لیتا۔ چھوٹو اب انٹر میں پہنچ چکا تھا۔ بی جان اب بیمار رہنے لگی تھی۔ شانزل سارے کام نپٹا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ بی جان کے لیے بہت پریشان تھی۔ ابھی بھی وہ بی جان کو دوائیاں دے کر سلا کر آئی تھی۔ لیٹے لیٹے رات کے 12 بج گئے لیکن نیند نہیں آئی۔ جیسے تیسے کر کے آنکھ لگی کہ باہر کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ ٹائم دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ یا اللہ، اس وقت کون آ گیا؟ شانزل بڑبڑا کر مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ شانزل بولی۔ میڈم، ہم آرمی سے ہیں، میجر دراب خان کو گولیاں لگی ہیں، ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروا کر انہیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ یہ کسی آفیسر کی بھاری روبدار آواز تھی۔ شانزل کے اوسان کھتا ہوئے۔ میں آپ کی بات کا کیسے یقین کروں کہ آپ سچ بول رہے ہیں؟ شانزل بنا دروازہ کھولے بولی۔ آپ میجر دراب سے خود بات کر لیں، آفیسر بولا۔ شانزل، میں ہوں دراب، دروازہ کھولو، دراب کی آواز آئی۔ یہ تو سچ میں دراب کی آواز تھی، جو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے دراب پٹیوں میں جکڑا کھڑا تھا۔ سر پر پٹی تھی، ہاتھ کی پٹی گردن سے لپیٹ کر رکھی تھی اور یونیفارم کی شرٹ خون سے تر تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور دونوں اپنی جگہ جم سے گئے۔ آس پاس کا کچھ ہوش نہ تھا۔ 8 سال کا عرصہ کم نہ تھا۔ ان دونوں کی جدائی میں ہجر ضرور تھا لیکن ان پر ہجر واجب نہیں تھا۔ میڈم، ناشتہ دے اور بتائیں کہ انہیں کون سے روم میں لے کر جانا ہے، آفیسر بولا۔ شانزل جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ جی اس والے روم میں، شانزل شال ٹھیک کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر کے بولی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور کمرہ نہیں تھا اور اوپر دراب چڑھ نہیں سکتا تھا۔ دراب کے دونوں سائٹ آرمی آفیسر اسے پکڑ کر روم میں لے گئے۔ دراب لنگڑا چل رہا تھا۔ پلیز میڈم، کسی بڑے کو بلا کر لائیں، آفیسر بولا۔ جی۔ اتنا بول کر شانزل بی جان کے کمرے میں آئی اور انہیں اٹھا کر سب بتایا۔ بی جان پریشان ہو گئی اور شانزل کا ہاتھ تھام کر دراب کے کمرے میں آئی۔ السلام علیکم، آپ ان کی بی جان ہیں؟ آفیسر بولا۔ ہاں بیٹا، میں ہی ہوں، بی جان دراب کو دیکھ کر بولی۔ عجیب انسان ہے یہ، کبھی اپنا ایڈریس نہیں بتایا۔ ان کا سامان چیک کرنے پر ہمیں اس گھر کا پتہ ملا۔ یہ کون ہے آپ کے؟ آفیسر بولا۔ بیٹا، یہ میرا پوتا ہے، پچھلے 8 سالوں سے اپنے گھر نہیں آیا، اب بھی نہ آتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بی جان آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اماں جی، ہم نے انہیں کئی بار گھر جانے کو بولا، سب جانتے تھے پر یہ نہیں جاتا تھا۔ کئی بار ان کو گولیاں لگی، بہت بری حالت تھی، مرتے مرتے بچے، لیکن اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا۔ کہتا تھا اگر مر بھی جاؤں تو یہی دفنا دینا، میرا کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ لیکن اس بار ہم نے ان کا سامان چیک کیا تو اس گھر کا ایڈریس ملا، آفیسر تفصیل بتاتے ہوئے بولا۔ بی جان، میں جلد ٹھیک ہو کر یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا، مرتے دم تک، دراب زخمی لہجے میں بولا تو بی جان نے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ کیوں اپنے ماں باپ کو اتنا پریشان کرتے ہو؟ جانتے ہو تمہاری ماں مر رہی ہے، اب تو انہیں سزا دینا چھوڑ دو، بی جان روتے ہوئے بولی۔ دراب، جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہمیں انفارم کر دینا، ہم تمہیں لینے آ جائیں گے، آفیسر ان دونوں دادا پوتی کو لڑتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔
بی جان، میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، یہ لوگ مجھے زبردستی لائے ہیں، دراو بولا۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا، جہاں تمہاری کبوتری ہوگی تم وہی کا پتہ رکھو گے اپنے پاس۔ بی جان ایسا بولی تو دراب شرمندہ ہو گیا۔ 8 سالوں میں کتنی بار گولیاں لگی ہیں تمہیں؟ بی جان نے پوچھا تو دراب خاموش رہا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ بی جان غصے سے بولی۔ جی 15 بار، دراب بولا۔ اور مرتے کتنی بار بچے ہو؟ بی جان سپاٹ لہجے میں بولی۔ 12 مرتبہ مرتے مرتے بچا ہوں، دراب چہرہ نیچے کر کے بولا۔ کبھی اپنے ماں باپ کا سوچا ہے؟ وہ روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں تمہیں یاد کر کے۔ پچھتاوے کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، جیسے انہوں نے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہو۔ یہ بیٹا ماں باپ کا ہی ظرف ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتے ہیں، ورنہ بچوں کو تبھی احساس ہوتا ہے جب وہ خود ماں باپ کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اب تم یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ محبت کرتے ہو نا شانزل سے، کبھی تمہیں اس کی یاد بھی نہیں آئی؟ بی جان غصے سے بولی۔ بی جان اسی کی خاطر جہاں سے گیا تھا وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نفرت کرتی تھی مجھ سے، بلکہ اب بھی کرتی ہوگی، دراب تڑپ کر بولا۔ اتنے میں شانزل ہلدی والا دودھ لے کر کمرے میں آئی۔ بی جان نے ہی اسے بولا تھا دودھ لانے کو۔ بیٹا مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دو اور اس کو دیکھو دوائیاں وغیرہ کھلاؤ۔ بی جان کا اشارہ دراب کے کپڑوں کی طرف تھا جو خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بی جان میں خود ہی کر لوں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، دراب بولا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور جو شانزل بولے وہی کرو، بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، بی جان غصے سے بول کر اٹھ گئی۔ شانزل انہیں ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چھوڑ آئی۔ کمرے سے باہر آ کر سوچنے لگی کہ اپنے کمرے میں جائے یا نہیں، لیکن بی جان کی بات کا پاس رکھتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو دودھ کا گلاس ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ دراب اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ لائے میں کر دوں، شانزل آگے بڑھ کر بولی۔ میں خود ہی کر لوں گا، دراب سپاٹ لہجے میں بولا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، میں انسانیت کے ناطے اور بی جان کے کہنے پر کر رہی ہوں، شانزل بول کر اس کی شرٹ اتارنے لگی۔ اس کے جسم میں جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا اور پرانی گولیوں کے بھی نشان تھے۔ وہ تولیہ گیلا کر کے لائی اور اس کا جسم صاف کیا، پھر اس کے سامان سے شرٹ نکال کر پہنائی اور بٹن بند کیے۔ اس دوران دراب کی نظریں شانزل کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی دراب کو کچھ ہوش نہ تھا، اس کے لیے وقت تھم سا گیا تھا۔ یہ لے دوائی کھا لیں، شانزل ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور دوائی لے کر بولی۔ میرے دونوں ہاتھوں میں زخم ہے، کیسے کھاؤں؟ دراب بولا۔ شانزل گولیاں دراب کے منہ کے قریب لے گئی۔ منہ کھولنے، شانزل بولی۔ دراب نے منہ کھولا تو شانزل نے منہ کے اندر گولیاں رکھی اور دودھ کا گلاس منہ سے لگا دیا۔ مجھے واش روم جانا ہے، دراب شانزل کو اٹھتے دیکھ کر بولا۔ تو پھر جائے نا، شانزل بولی۔ بنا سہارے کے نہیں چل سکتا، پلیز واش روم تک چھوڑ دو، دراب منت کرتے ہوئے بولا۔ ابھی تو آپ بی جان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، شانزل بولی۔ رہنے دو، میں خود ہی چلا جاؤں گا، ویسے بھی چھوٹو یا عبداللہ ہوتا تو میں اپنے سارے کام ان سے کرواتا، دراب آہستہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ شانزل اس کے پاس آئی اور سہارا دینے لگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں خود چلا جاؤں گا، دراب ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا۔ صبح چھوٹو آ جائے گا، پھر اپنے سارے کام ان سے کروا لیجیے گا، ابھی چلے، شانزل بولی۔ دراب نے پھر بھی شانزل کا ہاتھ نہیں پڑا اور لڑکنے لگا۔ کیوں ضد کر رہے ہیں، چلیں، شانزل ڈانٹ کر بولی تو دراب اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ اس کی ڈانٹ میں بھی دراب کو سکون مل رہا تھا۔ دراب جیسے باڈی بلڈر کا وزن سنبھالنا شانزل کے بس کی بات نہیں تھی، وہ اس کے سامنے چھوٹی سی لگتی تھی۔ دراب واش روم گیا اور 10 منٹ بعد باہر نکلا تو شانزل باہر ہی کھڑی تھی۔ تم ابھی تک گئی نہیں، دراب بولا۔ آپ کو بیڈ تک لے جانا تھا اس لیے، شانزل بول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لے جانے لگی۔ دراب کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، دراب بولا۔ ابھی رات کے 3 بجے، شانزل حیرانی سے بولی۔ ہاں ابھی، میں نے کل صبح ناشتہ کیا تھا، پھر مشن پر چلے گئے، اس کے بعد کچھ نہیں کھایا۔ برف کے اندر رہ کر ڈیوٹی کرنے سے جسم بھی اکڑ گیا ہے، دراب بولا۔ شانزل نے اسے حیرانی سے دیکھ کر سوچنے لگی کہ دراب کی ڈیوٹی کتنی مشکل ہے۔ اپنے گھر کی آسائشیں چھوڑ کر اس نے یہ راستہ چنا تھا جس میں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ کیا ہوا، کھانا نہیں ملے گا کیا؟ دراب اس کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ میں لاتی ہوں کھانا، اتنا بول کر شانزل کچن میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد آئی تو پلیٹ میں قورمہ کباب چباتی اور ساتھ میں تھوڑا میٹھا بھی رکھا تھا۔ اب کھلا بھی دو، دراب اپنے ہاتھ دھو کھاتے ہوئے بولا۔
شانزل وہی بیڈ پر بیٹھ کر کھلانے لگی۔ یہ کھانا تم نے بنایا ہے نا؟ درا بولا۔ جی، شانزل نے جواب دیا۔ جہاں بھی کچن سنبھال لیا، ابھی تک اپنے آپ کو سزا دے رہی ہو؟ درا بولا۔ میں یہ سب اپنی خوشی سے کرتی ہوں، شانزل بولی۔ کھانا ختم ہوا تو پانی پلا کر میٹھا کھلایا۔ اس دوران دراب کی نظریں شانزل پر تھی اور وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی اس کی نظروں سے۔ شانزل اٹھ کر جانے لگی۔ مجھے لٹا کر جاؤ، میں خود نہیں لیٹ سکوں گا، دراب بولا۔ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ خود کوشش کریں، شانزل بولی۔ اگر میں خود کر سکتا تو تمہیں کیوں بولتا؟ دراب بولا۔ ناچار شانزل کو قریب آ کر لٹانا پڑا، اس کا سانس پھول گیا، اپنا بیلنس سنبھال نہیں پائی اور دراب کے اوپر گر گئی۔ دراب نے تکلیف سے چیخ ماری۔ او سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھ سے نہیں ہوگا، شانزل پریشانی سے بولی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، دراب بولا۔ اصل میں دراب نے اسے تنگ کرنے کے لیے چیخ ماری تھی۔ شانزل کا لمس اور وہ خوشبو اپنے اندر سمانا چاہتا تھا۔ میرے اوپر سے ہٹنے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا، دراب مسکراتے ہوئے بولا۔ میرے دونوں ہاتھ آپ کی کمر کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، شانزل بولی۔ سوری، اتنا بول کر دراب تھوڑا اوپر ہوا اور شانزل نے اپنے ہاتھ نکالے۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ یہ کمرہ تمہارا ہے، دراب شانزل کو جاتے دیکھ کر بولا۔ میں بی جان کے کمرے میں سوؤں گی، شانزل بولی۔ لیکن کیوں؟ دراب بولا۔ میرے اور آپ کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں جو مجھے اس کمرے میں سونا پڑے، اتنا بول کر شانزل چلی گئی۔ میں بہت جلد یہ رشتہ بنا لوں گا، دراب بڑبڑا کر بولا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر دیں۔ صبح جب دراب کی آنکھ کھلی تو 12 بج رہے تھے۔ دوائی کے زیر اثر وہ کافی دیر سوتا رہا۔ اب اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، وہ اپنے کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ شانزل کو تنگ کیا جائے۔ وہ سائڈ ٹیبل بجانے لگا تو زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ بی جان رات کو ہی حویلی فون کر کے بتا چکی تھی۔ ارے بھائی، آپ کا بھائی؟ دراب کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن زاویار نے بنا کچھ بولے زور کا مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ دوسرا مکہ شہریار نے مارا، وہ لڑکھڑا گیا۔ پیچھے سے بابا جان نے آ کر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ دراب حیرانی سے سب کو دیکھنے لگا۔ دیکھے بابا جان، اس نے اتنی مار کھائی لیکن پھر بھی سالہ گرا نہیں۔ تیری سٹیل باڈی ہے کیا؟ زاویار بولا۔ ارے چھوڑے، میرے بیٹے کو کیوں مار رہے ہیں؟ بلقیس بیگم دراب کے قریب آ کر اس کو گلے لگا گئی۔ دراب اپنی ماں کو دیکھ کر فوراً گلے لگ گیا۔ پلیز امی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا نا، دراب بلقیس بیگم کے ہاتھ تھام کر بولا۔ نہیں میرے بچے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہاری اور شانزل کی گنہگار ہوں، میری وجہ سے تم سب اتنے سال دور رہے، بلقیس بیگم روتے ہوئے بولی۔ اپنی ماں کو روتے دیکھ کر دراب انہیں گلے لگا گیا۔ سالے جانتا ہے حبس ہم کتنا پریشان ہوئے تیرے لیے، زاویار دوبارہ دراب کا گریبان پکڑ کر بولا۔ شیری، اس کے منہ پر ایک اور مکہ مار، ویسے بھی اس کو ریسلنگ کھیلنے کا بہت شوق ہے، بابا جان بولے۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی حالت دیکھیں، یہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا اور آپ لوگ مارے جا رہے ہیں، بلقیس بیگم اسے بچاتے ہوئے بولے۔ ابھی اس اسٹیل باڈی کو 3 پنچ لگے تب یہ نہیں گرا، تو اب اس کو ہماری مار کیا اثر کرے گی، زاویار بولا۔ امی مارنے دے انہیں، اپنے دل کی بڑاس نکالنے دے، دراب بولا۔ زاویار اسے کھینچ کر گلے لگا گیا۔ جاری ہے۔